बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर मशरक, हकीमुल उम्मत, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू के एक बुलंद पाया शायर होने के साथ साथ हमारे कौमी शायर, मिली रहनुमा, एक अजीम फ़लसफ़ी और मुफक्किर भी हैं। गज़ल को आपने रवायती डगर से हटाकर नई राह पर गामज़न किया और नए इम्कानात रोशन किए। नज़म में आप जदीद और कदीम शायरी के संगम की हैसियत रखते हैं। आपकी तमाम शायरी मकसदी पहलू रखती है। गज़ल में तकनीक के हवाले से जो तब्दीलियाँ आपसे मंसूब हैं, उनके अलावा फ़िक्री सतह पर आपने गज़ल को ऐसा रंग आहंग दिया जिस पर बाद के शोरा ने चलकर नाम पैदा किया। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। इकबाल ने मौजूदा शेर में इश्क को वसी मायनों में इस्तेमाल किया है। इकबाल इश्क को शख्सियत की तामीर व तरक्की के लिए लाजिम करार देते हैं। इश्क के ज़रिए ही इंसान खुदी के आदाब से आगाह होता है। इंसान जब अपनी ज़ात की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है तो फिर इस कायनात की तख्लीक के राज से भी आगाह हो जाता है। अतात और ज़ब्त नफ्स के मराहिल से गुज़रने के बाद जब वो नियाबत इलाही के दर्जे पे पहुंचता है तो फिर वो ज़मीन पर खुदा का नाइब कहलाता है। उसकी बात अल्लाह की बात, उसका हर अमल खुदा के हुक्म के ऐन मुताबिक हो जाता है। बकौल शायर, हाथ है अल्लाह का बंदाए मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन कारकुशा कारसाज। खुदी के मराहिल से गुजरने के बाद वो कायनात की असरार और रमूज से वाकिफ हो जाता है। ऐसे गुलाम जो खुदा और उसके रसूल के इश्क में मुब्तला होते हैं, फिर इश्क गुलामों में भी ऐसी आला खूबियां पैदा कर देता है कि साहबान इक़्तिदार भी उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। बकौल इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी ज़ात और खुदा की ज़ात की पहचान के बाद बंदे को खुदा का जो कुर्ब नसीब होता है, खुदा की ज़ात खुद उससे उसकी रजा तलब करती है। उसका मकाम बुलंदतर हो जाता है। खुदा की गुलामी उसे शहनशाहियत के राजों से वाकिफ कर देती है। बकौल शायर, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जाविदा हो जा। गोया खुदी की वजह से गुलामों की जहनी, अकली और इंतज़ामी सतह बुलंदतर हो जाती है और बंदे में हुक्मरानी के जौहर पैदा हो जाते हैं। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। इकबाल ने मौजूदा शेर में सहरगाही को इंसान की कामयाबी और बुलंद मर्तबत का जरिया करार दिया है। सहरखेजी की इकबाल के नज़दीक बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत को इकबाल ने 4 अजीम शख्सियात के नामों के जरिए वाज़े किया है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, मौलाना जलालुद्दीन रूमी,
فخر الدین رازی اور امام غزالی جو کہ مشہور و عظیم شخصیات ہیں، انہیں فلسفہ، منطق، حکمت، تفسیر قرآن اور شاعری پر خصوصی مہارت حاصل تھی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے نام زندہ ہیں تو اس کا باعث ان کی سحر خیزی کی عادت ہے، جو کہ خدا کے حضور آہوزاری کرتے اور پھر اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے محنت شروع کر دیتے۔ یہ ان عظیم شخصیات کا طرز عمل رہا جو ان کے ناموں کو زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سحر خیزی کی عادت سے انہیں خدا کا قرب نصیب رہا اور دوسری طرف محنت کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ اقبال در حقیقت امت مسلمہ میں شعور بیدار کرنے کی خاطر ان شخصیات کے طرز عمل کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہوتا ہے اور وہ چاہتے کہ مسلمان میں وہ عادات پیدا ہو جائیں جن سے مسلمان غفلت کے اندھیروں سے نکل سکیں۔ بقول شاعر، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال اس شعر میں مسلمان رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے امید کا پیغام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت میں تغیر کے آثار دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہنما، یہ راہی یعنی مسلمان تن آسانی، کاہلی اور سستی کا شکار ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں جوش، جذبہ یا ہمت موجود نہیں۔ دراصل مسلمان اس وقت انتشار کا شکار تھے، ان کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی لائحہ عمل موجود نہ تھا۔ بر صغیر میں ان کی حالت مخدوش تھی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے زوال کا شکار تھے۔ اس لیے ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمان کم کوش ہو گئے، مگر اقبال ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی طرف متوجہ ہیں۔ بقول شاعر، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ مسلمان ایسے راہی ہیں جنہیں مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں جوہر قابل کی کمی نہیں، انہیں ابھارنے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ اقبال اس شعر میں ایک طرف تو مسلمانوں کے ان عظیم رہنماؤں سے مخاطب ہیں جو مسلمانوں کی فلاح و اصلاح چاہتے ہیں، اور دوسری جانب مسلمانوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں، جوش و جذبے سے بھی واقفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بقول شاعر، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز۔ طائر لاہوتی کا لفظ اقبال نے مسلمانوں کے لیے استعارہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی پختگی کے باعث عالم لاہوت تک پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا وہ کوئی ایسا ذریعہ رزق کے حصول کا نہیں اپناتا جس سے مسلمان کے ایمان میں کمی واقع ہو جائے۔ اقبال ایسے رزق سے موت کو بہتر قرار دیتے ہیں جس کے باعث مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی خوشنودی اور قرب چاہتا ہے۔ بقول شاعر، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ رزق کے حصول کے وہ ذرائع جن کے باعث مسلمان کی خودداری میں کمی واقع ہو،
اس سے بہتر ہے کہ وہ موت کا شکار ہو جائے۔ دراصل مسلمان کی انفرادیت و شان اس کے ایمان کے باعث ہے۔ اگر اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان کی نگاہ بلند اور مقاصد اعلیٰ ہونے چاہیے، اپنا رزق بہترین و پاکیزہ کرنا چاہیے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ اس شعر میں اقبال نے دارا و سکندر کے حوالے سے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ دارا و سکندر بلا شبہ دو طاقتور بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور بڑے بڑے وسیع و عریض علاقوں پر قبضہ کیا، مگر ان کی شان و شوکت کا انحصار محض مادیت پرستی پر تھا۔ ان کا ذکر بادشاہت اور سلطنت کی وسعت کے حوالے سے کیا جاتا ہے، مگر ان کے کردار و عمل کی عظمت کا حوالہ کہیں نہیں ملتا۔ اقبال ان بادشاہوں کے مقابلے میں اس فقیر اور مرد درویش کو بہتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری، جرأت مندی، قناعت پسندی اور درویشی کی صفات موجود ہیں۔ بقول شاعر، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ اقبال در حقیقت مادیت پر روحانیت کو فوقیت دیتے ہیں کہ اصل چیز دنیاوی مال و متاع، سلطنت اور روب و دبدبہ نہیں ہے، بلکہ اصل سرمایہ حیات اعلیٰ اخلاقی صفات ہوتی ہیں۔ اقبال کے ہاں فقیر و درویش کے الفاظ مرد مومن کے متبادل استعمال ہوتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک زوال سے محفوظ اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیاوی جاہ و جلال اور منصب نہیں بلکہ اخلاق کی مرتبہ ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ شعر مرد مومن کے حوالے سے فکر اقبال کی نمائندگی کرتا ہے۔ اقبال جرأت، حق گوئی، صدق و سچائی اور بے خوفی کو مرد مومن کی شان قرار دیتے ہیں۔ خدا کا بندہ کبھی لومڑی جیسی مکاری اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف موجود نہیں ہوتا، اور یہی بات اس کی بے خوفی کی علامت ہے۔ جو شخص خدا کے سوا کسی اور طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتا وہی اللہ کا شیر کہلاتا ہے، اور شیر لومڑیوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ بقول شاعر، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شیر خدا تھا، جو بہادر، جرأت مند اور حق پرست تھے۔ غیر اللہ کے خوف سے پاک دل ہی جرأت مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے شیروں کو، اس پر ایمان لانے والوں کو، صرف اسی سے خوف محسوس کرنے والوں کو کبھی جھوٹ، مکاری، فریب، دغا بازی یا چالاکی سے کام نہیں لینا پڑتا۔ وہ بڑی سے بڑی آزمائش پر بھی سچ کہتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، وقتی مصلحت یا اپنی جان بچانے کی خاطر بھی مکاری و چالاکی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہی شان مرد مومن کو دیگر انسانوں سے منفرد کر دیتی ہے۔ بقول شاعر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔